जिंदा रहो। मैंने अभी इरादा भी किया था और मिशनरी अमलानी के साथ मैंने सलाह मशवरा भी किया। तो आज का मैं सब्जेक्ट ऐसा लूँ कि जिसके अंदर दुआ, गजपात, सुप्रीत वगैरह ये चीजें आ जाएं, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया है। ये चीजें मैं वाज के अंदर, जमात के अंदर कह सकता हूँ और इंशाअल्लाह कहूँगा, लेकिन यहाँ मुझे जरूरी लगा कि ये जो इस्माइलिया एसोसिएशन की तरफ से ऐसी सीरीज बनाई गई हैं, तो इसके अंदर मैं और भी चीजें कहूँ कि जो जनरली आप लोग पढ़ नहीं सकते, आपके हाथों में न किताबें आती हैं, न आपके पास इतना वक्त है। हमारे इमामों की तरफ से इस किस्म की बहुत सी बातें कही गई कि जिसका ताल्लुक संबंध हिस्ट्री के साथ है, और इस्माइली हिस्ट्री जमात को मालूम होनी भी चाहिए। इस्माइली हिस्ट्री से मेरा मतलब जो आमतौर पे लोग ख्याल करते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद हजरत अली से हमारी हिस्ट्री चली, मैं उस हिस्ट्री का जिक्र नहीं करता। मैं तो गिनानों के अंदर हमारे पीरों ने हमारे इस्माइली सतपंथ की जो हिस्ट्री बयान की है, वो हिस्ट्री चलती है दुनिया की उत्पत्ति से, सृष्टि से। दुनिया की उत्पत्ति और सृष्टि कब हुई, कैसे हुई, बहुत ऊंडी चीजें हैं और आम आदमी नहीं समझ सकते। मगर आज की सभा ऐसी है कि इसके अंदर बहुत से इल्म वाले लोग भी हैं। कभी कभी हमारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि आदम कौन था, कितने बरस हुए आदम को। और वो बच्चे के जो यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं, उनके चारों तरफ क्रिश्चियन लोग होते हैं और क्रिश्चियन पादरियों, मिशनरियों के टच में भी आते हैं। और आमतौर पे उनका यही ख्याल रहता है, कभी उनको मुसलमान भाई मिलते हैं तो खुद मुसलमानों के अंदर भी इस चीज के लिए कोई खास चीज बांधी हुई, तय की हुई, नक्की की हुई नहीं है। वो भी कुछ समझते नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे पीरों ने खुलासा किया है। इन सीरीज के अंदर आपको ऐसी चीजें भी आएंगी कि जिन चीजों को हम मानते हैं मगर जानते नहीं। जैसा कि हम इस्माइली ये मानते हैं कि अभी जो हम जीते हैं इस वक्त, ये हमारा पहला जन्म नहीं है, तो फिर इसके पहले हम कहाँ थे? आम मुसलमान इस चीज को नहीं समझते और उनके अंदर एक ही किस्म की मान्यता या अकीदा है कि भाई मरने के बाद लाखों बरस, करोड़ों बरस, कितना भी वक्त निकल जाएगा, जब सारी दुनिया की कयामत आएगी तो लाखों करोड़ों बरस पहले, हमारे भी पहले, जब से दुनिया बनी तब से जितने मुर्दे हैं सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इस किस्म की बातें कि जो हमारे इस्माइली मजहब के अंदर हमको पीरों ने कही है, मैं आपके सामने वही चीजें रखूंगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताऊंगा कि लोग क्या मानते हैं या कहते हैं। हमको बोझ किया फिर सदरुद्दीन ने 600 बरस पहले हिंदुस्तान के अंदर फिर सदरुद्दीन ने खोजे बनाए। उसके पहले 150 बरस और ऊपर जाओ तो 750 से 850 बरस पहले फिर शमस ने पंजाब के अंदर और चाइना और तिब्बत के अंदर और भी बहुत सी जगहों के ऊपर इस्माइली बनाए। थोड़ा और ऊपर चले जाओ तो लगभग 1000 बरस हुआ। हिंदुस्तान में सबसे पहले भी सदगुरु नूर आए और उन्होंने सूरत के अंदर आके अपना हेड ऑफिस बनाया और इस इलाके के अंदर उन्हें इस्माइली बनाए।
ہم کو ہمارا مذہب پیروں نے بتایا اور پیروں کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچے ہیں اور سچے تھے اور پھر کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور پیروں نے جو کچھ کہا وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوا. پیروں کو امام کی طرف سے بنایا گیا. میں پیری اور صاحبی جومے کے اوپر بول چکا ہوں, آپ کو ان باتوں کا پتہ ہے. وہ بات کہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے اور وہی بات پھر صدر دین نے کہی, تو مذہب کی درستی سے, ایمان کے حساب سے ہم بھی صدر دین کی بات کو مانیں گے. اس پروفیسر نے جو کچھ کہا اس کو نہیں مانیں گے, کیونکہ ہمارا ایمان کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے اوپر نہیں, ہمارا ایمان بھی صدر دین کے اوپر ہے. میں آج ہی ایک ہی دن سب کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سی باتیں جو آج سے 200 برس پہلے چالو تھیں وہ ہمارے جنانوں کے ساتھ ہمارے پیروں کے کہنے سے کلیش کرتی تھیں. ہمارے پیروں نے 500, 700, 800, 1000 برس پہلے جو کہا تھا اس کو یونیورسٹیوں کے پروفیسر یا سائنٹسٹ نہیں مانتے تھے. آج سے 100 برس پہلے, 200 برس پہلے, 300 برس پہلے یہ یونیورسٹی کے پروفیسر یا سائنٹسٹ نہیں مانتے تھے, مگر آج بہت سی چیزیں وہ لوگ ماننے لگے ہیں جو 100 برس پہلے نہیں مانتے تھے, مگر جو باتیں پیروں نے کہی ہیں. تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے پیروں نے اپنی روحانی طاقت سے جو کچھ بھی ہم کو کہا ہے وہ یونیورسٹیوں کی لیبارٹریز کے اندر انہوں نے ایکسپیریمنٹس کر کے, جس طرح سے میٹیریل ایکسپیریمنٹس ہوئے جاتے ہیں کسی سائنٹسٹ کے ہاتھ کے نیچے, اس طرح سے نہیں کہا. جیسا کہ حضرت مولا مرتضی علی مشکل کشا عربستان کے باہر مولا نے کوئی دیش کا سفر کیا ہوئے تو وہ عراق ہے. عراق یعنی بصرہ گئے, بغداد تک مولا نے سفر نہیں کیا. بصرہ اور کوفہ اور کاظمین کے آجو بازو میں گھومتے رہے. یا مولا نے تھوڑا بہت سفر کیا تو نیچے یمن کے اندر گیا اور وہ عربستان کے جغرافی کے اندر اس وقت آ جاتا تھا, اس کے لیے میں نے یمن کو الگ نہیں کیا. مولا مرتضی علی نے اپنی ساری 63 برس کی لائف میں کہیں بھی اور مسافری نہیں کی. عراق کا جو ایسٹرن سائڈ تھی وہاں گئے. لیکن ایک دن ایک یہودی نے مولا کی مشقری کرنے کے لیے, مولا کی پریکشا کرنے کے لیے ایک ایسا سوال کر دیا, کیونکہ جو لوگ مولا کو امام طریقے مانتے تھے, اس کو خدا کا نور مانتے تھے, ان لوگوں کے دل کو ہٹا دے وے, بے ایمانی پیدا کر دے وے, شنکا پیدا کر دے وے, ایسا اس یہودی نے شرارت سے یعنی خراب خیال سے نیت خراب کر کے مولا کے سامنے ایک سوال رکھا. عام لوگوں کے سامنے کہتے ہیں, یا علی دنیا میں کون سے جانور ہیں جو انڈے میں سے نکلتے ہیں اور کون سے جانور ہیں کہ جو ماتا کے ادر میں سے اسٹریس پیدا ہوتے ہیں, ووم میں سے. مولا کی شان دیکھو. میں نے آپ کو کہا کہ مولا نے ساری زندگی میں سفر کیا کیا, تھوڑا سا عراق کا علاقہ اور عربستان کدھر نہیں گئے. لیکن مولا نے 1400 برس پہلے ایک بات کہی. مولا نے ہنس کے کہا, اے یہودی, جس کے کان باہر ہیں وہ ماں کے ادر میں سے جنمے ہیں, جس کے کان باہر نہیں وہ انڈے میں سے نکلے ہیں. کیا سائنٹیفک ڈسکوری ہوئی. ایک شبد کے اندر, ایک سینٹنس کے اندر مولا نے ایک بہت بڑی سائنٹیفک بات کہی. آج 1400 سال کی ریسرچ کے بعد سائنٹسٹوں کو یہ بات کا پتہ لگا کہ وہ جانور جو انڈے میں سے نکلتے ہیں ان کے کان باہر نہیں ہوتے. ڈھونڈ لو ساری دنیا. مولا نے سائنس کی کتاب نہیں پڑھی تھی کوئی دنیا بھانے.
مولا نے کسی یونیورسٹی کو اٹینڈ نہیں کیا، مولا نے کوئی لیبورٹری کھول کے اس کے اندر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، مگر مولا کا جواب دیکھ لو، اور بالکل سچ جواب ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بہت بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے 300-400 برس کی ریسرچ کے بعد اس چیز کو قبول کیا ہے، اور جو مولا نے ایک سینٹنس کے اندر سب کچھ فرما دیا۔ ہمارے پیروں نے بھی ایسا ہی کہا ہے، ہمارے پیروں نے جو کچھ کہا ہے وہ برابر ہے، سب۔ ایسی بہت سی باتیں گنانوں میں ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئی مگر ہوئیں گی۔ میں نے گئے 34 برس گنانوں کی اسٹڈی میں نکالے ہیں۔ میں 40 برس سے مشنری ہوں۔ 11 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر سے میں واعظیں کرتا آیا ہوں۔ میں نے 34 برس جنان پڑھے ہیں اور ان کی اسٹڈی کی ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ پیروں نے جنان میں کبھی کوئی چیز کھوٹی نہیں کہی۔ تو اس طرح میں آپ کے سامنے اپنی سیریز ہمارے مذہب کی نظر سے بیان کروں گا۔ جو ہمارا ایمان ہے، ہم جس چیز کو مانتے ہیں، کرسچن مشنری، کیتھولک پادری، ایم اے پاس کیا ہوا، ماسٹر ہے، آرٹس کی ڈگری اس کے پاس، اور وہ بھی ہسٹری میں، جانتا ہے کہ بائبل کے حساب سے جو 7000 برس ہوئے ہیں اس دنیا کو وہ رونگ ہیں، جانتا ہے۔ کیتھولک پادری، ماسٹر کی ڈگری ہے ہسٹری کے اندر، مگر جب ایمان کی بات آتی ہے تو کہتا ہے آج کی ہسٹری کھوٹی، یونیورسٹی کھوٹی، بائبل سچی۔ بائبل کہتی ہے کہ لگ بھگ 7000 برس ہوئے ہیں یہ سرشٹی بنی اور آدم بنا۔ اس نے اپنے دنیا کے بھنکر کے ساتھ اپنے مذہب کا کلیش نہیں ہونے دیا، وہ مانتا ہے۔ ایمان اور چیز ہے۔ ایک کالی کلوٹی بدصورت عورت کا بچہ لے کے، اس چھوٹے بچے کو 1.5-2 برس کا بچہ ہوئے، اس کو بولو ایک اچھی خوبصورت بائی دکھا کے کہو دیکھ تیری ماں تو قد روپی ہے، بدصورت ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ خوبصورت ماں تو دیکھ لے لے، تو بچہ قبول نہیں کرے گا۔ بھلے ماں کتنی بھی خوبصورت ہوئے، دوسری ہے، پرائی ہے، متری ہے، اس کی ماں کانی ہوئے، بدصورت ہوئے، بھیلجی ہوئے، کیسی بھی ہوئے، لیکن کہے گا یہ میری ماں ہے۔ اس کے اندر اس کی محبت اور لاگنی اور جیو کی بات ہے۔ اس کو خوبصورت ماں پسند نہیں، اپنی قد روپی ماں پسند ہے۔ مذہب جو ہے اس کو دنیا کی طرح آپ وزن کر کے تول کر کے نہیں لے سکتے۔ مذہب اس طرح سے نہیں ملتا۔ میں اپنی آوازوں میں کہہ چکا ہوں کہ مذہب کو اپنے پیچھے مت لگاؤ، اپنی مرضی سے مذہب کو توڑ مروڑ نہیں کرو، مذہب خراب ہو جاتا ہے اس سے اور ہم لوگ رستہ بھٹک جائیں گے۔ مذہب کو آگے رکھو اور اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ کوئی آدمی ہاتھ میں رات کے اندھیرے میں ایک لالٹین لے لے بتی اور پیچھے رکھے اور خود آگے چلے، وہ عقل والا؟ کہ جو آدمی بتی کو آگے رکھے اور چلے، کون سا عقل والا؟ مذہب ہے وہ بتی ہے، اس کو ہم پیچھے رکھیں اور خود آگے رکھیں تو کھڈے میں گریں گے۔ بتی کو سامنے رکھو اور اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ مذہب ایسا ہے۔ ہم اسماعیلی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ سرشٹی یعنی یونیورس، اس نے اس کی رچنا کی۔ میں ابھی شروع کرتا ہوں اپنی سیریز۔ سرشٹی کی رچنا رچی۔ کتنا ٹائم ہوا اس کو؟ سرشٹی کی رچنا رچنے کا ٹائم پیروں نے کہیں بھی نہیں دیا، کہیں بھی نہیں دیا۔ وولٹیئر نے لکھا ہے
کہ 50 क्यूबिक माइल की एक रॉक होवे, 50 क्यूबिक माइल यानी 50 माइल ऊंची, 50 माइल पौड़ी, 50 माइल जाडी एक रॉक होवे, उस रॉक के ऊपर एक कौआ कागड़ा आके बरस में एक दफा अपनी चांच को घसे तो कितने वर्षों में ये 50 क्यूबिक माइल की रॉक घस जाएगी? कितने वर्षों में? जितना टाइम निकलेगा नेचर के अंदर वो एक दिन है, यानी उस चीज का हमें पता नहीं। आदत की सुना पाया, आदत की सुना पाया, प्यारे सुन माथे शब्द निपाया, जुगे सर सुन माथे शब्द निपाया, जुगे सर जोग का मरम कोई न जाने, जोग का मरम जुगे सर जाने, जोग का मरम। ये पाठ आप जब तौरात खोलो, मूसा नबी की किताब तौरात, जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, तो उसका पहला पाठ यही है कि कोई चीज भी नहीं थी, सिर्फ खुदा ने एक वर्ड क्रिएट किया, वर्ड एक शब्द, और उसमें से फिर ये सारी दुनिया बनी। कुरान शरीफ में लिखा है, खुदा को सृष्टि बनाने का जब इरादा हुआ, इच्छा हुई, उसने कहा कुन, एक शब्द कहा, ऑर्डर दिया, कुन। कुन का मतलब हो जा, दी, कुन यानी दी, हो जा, फया कुन, वो हो गया। आज थकी यानी वो वक्त के जो यूनिवर्स पैदा होने से पहले था, वहां बिल्कुल शून्य था, यानी कोई चीज न थी जो यूनिवर्स में है। इंसानों के अंदर हर जमाने में लगभग हर एक मुल्क और सोसाइटी में और मजहब में ऐसे अकल वाले लोग, विचार वाले फिलोसोफर लोग हुए कि जो आसमान के ऊपर जो कुछ बनता है, सूरज चढ़ता है, उतरता है, चांद घटता है, बढ़ता है, तारे टिमटिमाते हैं, छुप जाते हैं, चलते हैं, नवे आते हैं, टूट जाते हैं, छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई इसी तरह से हैं, कोई भटकते रहते हैं, ये सब कुछ जो कुछ उन्होंने ख्याल किया, तो उनको इस बात के लिए सोचने का मन हुआ कि भला ये क्या है, क्यों है, कब से है, मालूम नहीं, मगर यूनिवर्स की बिगिनिंग है। इन लोगों में से आहिस्ता 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 ऐसे नेचुरिस्ट पैदा हुए कि जब उनकी खुद की विचार शक्ति उनके धर्म के साथ लड़ाई में आई, यानी धर्म की चीजें उनकी समझ में न आई और अपनी विचार शक्ति से काम लेना शुरू किया, और उनकी खुद की विचार शक्ति भी जब फेल हो गई, एक तरफ धर्म छोड़ दिया, दूसरी तरफ विचार शक्ति फेल हो गई,
تو ان کے اندر جو ایمان تھا کنفیوز ہو گیا، گچو پچو ہو گیا، شک پیدا ہو گئی، اور پھر وہ اس بات کے اوپر آ گئے جیسے کہ نیچرسٹ یہ کہتے ہیں، آریہ سماجی یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیورس ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے، اس کی بگننگ نہ کوئی ہے نہ اس کی کوئی اینڈ ہے، اور خدا کوئی ایک ویکتی نہیں ہے، یہ یونیورس خود بخود ہے، کوئی خدا جیسی کوئی وستو نہیں۔ انہوں نے خدا سے ہی انکار کر دیا کیونکہ کنفیوزڈ مائنڈ تھا۔ ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے، مگر ہمارے پیروں نے جو ہمارے سامنے رکھا، جیسا جیسا ایک انسان کی عقل بڑھتی جاتی ہے تیسے تیسے اس کو سمجھ آتی جاتی ہے، اور پیروں نے یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ کبھی تم نے مذہب چھوڑ کے یہ یونیورس کی تم نے چیزیں سوچنی شروع کر دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھول جاؤ گے، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں بتی نہیں رہے گی، تم گر جاؤ گے کسی کھڈے میں اور ساری زندگی نہیں نکل سکو گے۔ جیسے کہ آریہ سماجی گر گئے، آریہ سماجی خدا کی ذات کو نہیں مانتے، وہ میٹر کو مادہ جس کو بولتے ہیں اور روح کو حدث کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ بولتے ہیں میٹر کبھی بھی مرتا نہیں، چینج ہوتا ہے۔ سچ بات ہے، سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ میٹر نیور ڈسٹروائے، اٹ چینجز دی فارم۔ میٹر بدلتا رہتا ہے لیکن ڈسٹروائے نہیں ہوتا۔ اب پانی لے کے آگ کے اوپر رکھو، گیس بن جائے گا، مٹ جائے گا بالکل، لیکن اوپر آپ کوئی ایسی ٹھنڈی چیز رکھو کہ جس سے یہ جو گیس یعنی اسٹیم بن کے اوپر گیا آپ اس کو کبھی پکڑ سکو اور پھر اس کو ٹھنڈا کر دو تو وہ واپس پانی بن جائے گا۔ برف کو لے کے، برف پانی نہیں ہے لیکن گرم کرو تو پانی ہو جائے گی، ٹھنڈا کرو واپس برف ہو جائے گی۔ میٹر چینج ہوتا ہے، ڈسٹروائے نہیں ہوتا۔ یہ بات سائنٹسٹ کہتے ہیں، سچ بات ہے، کارن کہ خدا تعالیٰ نے اس سرشٹی کے اندر ساری چیزیں جیسے کہ ایک ڈبے میں، ایک باکس میں بند کی جائیں اور وہ سب چیزیں اسی کے اندر ہوتی رہتی ہیں، وہ میٹر اندر ہی رہتا ہے، ڈسٹروائے نہیں ہوتا۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ نیچرسٹ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے، مذہب سمجھ سکا، تو پیروں نے کہا کہ تم دنیا کی اسٹڈی کرو مگر ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے رہو۔ عبادت کرنے سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا تو تم کو یہ دنیا کی چیزیں سمجھ آتی جائیں گی۔ کبھی تم نے عبادت بند کر دی تو دنیا میں گمراہ ہو جاؤ گے اور سائنس کی چیزیں دیکھ کے تم کو ایسا ہوئے گا یہ کیا ہے۔ تو خداوند عالمین نے، ہم اسماعیلی یہ مانتے ہیں اور ہمارے مذہب کی تمام چیزیں قرآن کے ساتھ بالکل ٹیلی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ ہمارے جنان قرآن کے ساتھ کلیش نہیں کرتے بلکہ قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر یعنی انٹرپریٹیشن ہے۔ خدا نے سرشٹی کی رچنا رچی، آج تھکی ایک سن نہیں پایا، بالکل کچھ نہیں تھا، اس میں سے ایک شبد سنایا۔ شبد نہیں پایا یعنی خدا تعالیٰ نے امر نکالا، کن فیکن، ہو جا، وہ ہو گیا۔ یہ جو خدا کا شبد تھا یہ خدا کا حکم تھا، خدا کے حکم سے دنیا بنی۔ ہمارے پیر صدر الدین نے 600 برس پہلے ہم کو کہا کہ جو پرتھوی ہے یہ بال کی طرح گول ہے، اس کے 150 برس کے پیچھے، 250 برس کے پیچھے گلیلیو ہوا، گئی صدی تلک بڑے بڑے سائنٹسٹ یہی مانتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ روٹی کی طرح گول ہے، چپاتی کی طرح، ایک پلیٹ کی طرح، بال کی طرح نہیں۔ گلیلیو نے جب یہ کہا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا چرچ نے،
اور اس کو سزا دی, پنشمنٹ دی. مگر اس سے بھی پہلے ہم کو پھر صدر دن نے کہا کہ ساری سرشتی خدا نے جو کچھ بھی بنائی ہے, جس طرح مولا علی نے ایک سینٹنس میں کتنا اچھا جواب دے دیا, پھر صدر دن نے بھی ایک سینٹنس میں کہا کہ ساری سرشتی خدا تعالیٰ نے انڈے کے آکار پر بنائی ہے. اوول شیپ, راؤنڈ نہیں کہا, بال نہیں کہا, انڈانو آکار, انڈے کے آکار کی ہے. ہماری پرتھوی ہے وہ ایپل کی طرح ہے, بال کی طرح نہیں. اوپر اور نیچے جو نارتھ اور ساؤتھ پول ہیں وہ تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں, چپٹے ہیں. اس کے لیے پرتھوی اوول شیپ میں بن جاتی ہے, انڈے کی طرح, ایگ شیپ میں. سورج بھی ایگ شیپ میں ہے, چندر بھی ایگ شیپ میں ہے. پرتھوی کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور پرتھوی کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ساری سرشتی میں ایگ شیپ میں ہے. کیوں ایگ شیپ میں ہے؟ کیونکہ چل رہی ہیں, موو ہو رہی ہیں. تو اسپیڈ سے موو ہوتے ہوتے وہ راؤنڈ بال کی طرح نہیں رہ سکتی. اس کی سائز جو ہیں تھوڑی پھول جاتی ہیں, پف ڈپ ہو جاتی ہیں, اور اوپر نیچے جو سینٹرز ہیں, ایکسس ہیں, وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں اسپیڈ کے کارن سے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم 1 کلاک کی 1025 مائل کی اسپیڈ سے ہم ایسا گھوم رہے ہیں, فیل کرتے ہو؟ ہماری پرتھوی 1 کلاک میں 1025 مائل کی اسپیڈ سے چل رہی ہے. 24,860 مائل ہم 24 کلاک میں پورا کرتے ہیں. ہماری پرتھوی کا جو سرکمفیرنس ہے 24,860 مائل کا ہے, اور ہم 24 کلاک میں اس کو پورا کرتے ہیں. 1000 مائل سے جاستی کی ہم اسپیڈ سے تو ایسا راؤنڈ پھر رہے ہیں. کبھی ایسا کھڑا ہو کے کوئی آدمی اس طرح سے یہ پیر فلگری کی طرح پھرے راؤنڈ تو چکر آ جائے, مگر ہم 1000 مائل سے زیادہ کی اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں. فیل نہیں ہوتا؟ سورج کے آجو بازو میں 2 لاکھ مائل 3 کلاک میں پورا کرتے ہیں. وچار کرو کہ ہماری پرتھوی ہم کو ساتھ لے کے سارے سورج کے آجو بازو میں جو برس میں چکر پورا کرتی ہے, 3 کلاک میں 2,10,000 مائل جاتی ہے. آسرے 70,000 مائل 1 کلاک میں ہماری پرتھوی بھاگتی ہے. 1 کلاک میں 70 سے تھوڑے کم مائل ہوتے ہیں. وچار کرو, اتنی اسپیڈ ہے ہماری پرتھوی کی, اور پھر ایسا ڈگمگ ڈولتی ہے. اتنی ہائی اسپیڈ کے اوپر اس کا سر بڈھے کی طرح ایسا ہوتا ہے, ٹلٹ ہوتا ہے, وابل کرتی ہے. خدا نے اس وابلنگ کے اندر حکمتیں رکھی ہیں. یہ سب باتیں پھر صدر دین نے لکھی ہیں 600 برس پہلے, جب سائنٹسٹوں کو معلوم نہیں تھا. یہ جو اسپیڈ بھی میں بات کرتا ہوں, یہ اسپیڈ بھی پیروں نے دی ہوئی ہے. 1 یوجن 24 مائل کا ہوتا ہے, اور پیروں نے یوجن کا حساب لکھا ہے جس کو یوجن کہتے ہیں. گنانوں کے اندر یوجن لکھا ہے, مگر وہ پراکرت بھاشا میں یوجن ہے. 24 مائل کا 1 یوجن ہے, اور پیروں نے سارا حساب دیا ہے. پیروں نے یہ بھی کہا کہ 9 کروڑ مائل سے جاستی سورج پرتھوی سے دور ہے. 600 برس پہلے کون سی میجرمنٹ تھی پھر صدر دین کے پاس؟ کون سا راکٹ تھا کہ انہوں نے سورج تلک بھیجا؟ آج سائنٹسٹوں نے 100 برس نہیں ہوئے سورج اور پرتھوی کا ڈسٹینس ماپ کیا تو کہتے ہیں 9 کروڑ 60 لاکھ مائل دور ہے. مگر جب ہی گھومتے گھومتے سورج پرتھوی کے نزدیک آتا ہے تو آسرے 9 کروڑ 20,000 مائل یعنی لگ بھگ 9 کروڑ جتنے نزدیک ہوتی ہے. 600 برس پہلے ہمارے پیروں نے یہ ہم کو چیزیں بتائیں. میں اس لیے آپ کو بولتا ہوں کہ گنانوں کے اندر اتنا علم ہے, گنانوں کے اندر اتنی سائنٹیفک چیزیں ہیں, اور پیروں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے. بھلے آج بہت سے سائنٹسٹوں نے بہت سی چیزیں جو گنانوں کے اندر ہیں ابھی تک نہیں جانی,
ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اور جیسے جیسے ٹائم آئے گا جانا جائے گا۔ 1948 میں 47 کی مئی مہینے کے بعد جب دارالسلام کے اندر حضرت امام کے حکم سے مشن سینٹر اسٹیبلش کیا، تو اس وقت میں نے سیریز دی لیکچر کی، جس میں خصوصاً کر کے اننت اکھاڑا پیر کا آتا ہے، اور بھی پیروں کے گنان اور کتابیں ہم نے پڑھی۔ میں نے اس وقت پیروں کے گنانوں کے اندر سے یہ چیز کہی تھی جو لکھی ہوئی ہے 1947-48 میں، مگر پیروں نے کہا ہے۔ میں نے پیروں کی بات کا ذکر کیا تھا آج سے 25 برس پہلے، اور وہ یہ تھا کہ جس وقت پرتھوی کے اوپر جو ایک بہت بڑی لڑائی، دھرم کی لڑائی ہونے والی ہے، جس کو بائبل کی لینگویج میں آرمیگڈن کہا گیا، یا قرآن شریف کی اور مسلمانوں کی اور ایمان کی باتوں کے حساب اور مذہب کی نظر سے اس کو جہاد اکبر اور حضرت مہدی علیہ السلام کا خروج کہا گیا، قرآن میں ان کا نام یاجوج ماجوج لکھا گیا، کہ ایسی ایک دھرم کی لڑائی دنیا کے اوپر ہونے والی ہے، جس کے بعد 3/4 دنیا برباد ہو جائے گی، اور بعض کتابوں کے حساب سے 2/3 برباد ہو جائے گی، باقی تھوڑے لوگ رہیں گے، اور اس کے بعد 1.25 لاکھ برس تلک دنیا پہ کوئی لڑائی جھگڑا، چوری، مکاری، بدماشی، کرائم کچھ نہیں ہوئے گا۔ 1.25 لاکھ سال تک دنیا کے اوپر سکھ شانتی رہے گی۔ پیروں نے لکھا ہے، اس لڑائی کے اندر پیر لکھتے ہیں کہ چندر سے اور دوسرے جو گرہ ہیں وہاں سے لوگ یہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اتریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چندر تلک انسان پہنچے گا، اور بھی دوسرے گرہ ہیں وہاں تک بھی انسان پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ خدا نے یہ سرشتی کی جب رچنا رچی، صدر دن کہتے ہیں، تو منیور بھائی اور اسی طرح سے اور دوسری ہمارے پیروں کی کتابیں جیسے کہ اننت اکھاڑا، نکلنکی گیتا، ان تمام کتابوں میں اور بہت سے ایسے گنان ہیں ویکتیگت پیروں کے کہ جن کے آدھار کے اوپر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پیر نے کہا کہ ایک یگ 1 ابد 11 کروڑ 40 لاکھ برس کا ایک یگ ہوتا ہے۔ ہمارے سولر سسٹم سے 1 ابد 11 کروڑ 40 لاکھ برس کا ایک یگ ہوتا ہے، یعنی 1114 ملین برس کا ایک یگ ہوتا ہے۔ ایسے 73 یگ 73 یگ اس تمام سرشتی کی رچنا اتپت ہوتے، ایوالو ہوتے ہوتے لگ گئے۔ 1114 ملین ملٹیپلائڈ بائی 73 جو اس کا آوے، اتنا ٹائم لگا یونیورس کو ایوالو ہوتے ہوتے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ پیروں نے اس کا کوئی حساب نہیں دیا، کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو کیلکولیشن میں لا نہیں سکتے۔ یونیورس اتنا پرانا ہے۔ پیروں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے، کہ جس کے اندر ایک سورج ہے اور اس کے آجو باجو میں گھومنے والے 9 گرہ ہیں، پلینٹ، اور ان پلینٹ کے پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جیسے کہ پرتھوی کا بچہ چندر ہے، اور پیروں نے کہا ہے کہ پرتھوی میں سے چندر نکلا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی پلینٹ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر یہ 9 گرہ کی فیملی لے کے یہ سورج جس کو ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، یہ گھوم رہا ہے، سارا یونیورس گھوم رہا ہے،
ایسے 18,000 سولر سسٹم ہیں اور ان سب کے اندر لائف ہے. ہماری حالت ہمالیہ پروت کے سامنے ایک ریتی کے دانے کی جو کمپیریزن کرو تو ہمارا سارا سولر سسٹم اس سے بھی چھوٹا ہے. یونیورس کی بات سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے بہت اسٹڈی اور بہت نالج چاہیے. میں آپ کو آسمانوں میں سے نکال کے پرتھوی پہ لے کے آؤں. ہمارا سولر سسٹم، ہماری پرتھوی کا جنم کیسے ہوا؟ سورج نے کھانسی کی ایک دن، اور سورج کھانسی کرتا ہے، برس میں 5-10 دفعہ وہ کھانستا ہے، اور جب ہی کھانستا ہے تو آدمی کے اندر سے جس طرح بلغم نکلتی ہے ایسا سورج کے اندر سے بھی لاوا نکلتا ہے. سورج ہماری پرتھوی سے 1 کروڑ گنا 10 ملین ٹائمز بڑا ہے، اور اس کے جو فلیمز نکلتے ہیں لاکھ مائل لمبے فلیمز ہیں. 1,00,000 مائل لمبے فلیمز ہیں، اور اس کے اندر ایٹامک فشن اور فوشن ہوتی ہے. جن بچوں نے فزکس پڑھا ہے وہ یہ بھاشا سمجھ سکتے ہیں. پیر نے صرف اتنا کہا کہ مولا نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا ہے، کیونکہ بغیر سائنس پڑھے، بغیر فزکس پڑھے یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ فشن کیا ہے اور فوشن کیا ہے. اس سے سورج کروڑوں سال ہو گئے، سورج اسی طرح سے گرم ہے، نہ اس میں کوئی کمزوری آئی، نہ اس میں کچھ خامی آئی، چلتا ہے. یہ سولر سسٹم اس طرح سے بنا کہ جتنے پلینٹس ہیں وہ سب سورج کے اندر سے نکلے ہیں. ایک دن سورج نے کھانسی کی، اس میں سے ایک بہت بڑا گولا نکلا انگار کا، بہت دور تک چلا گیا، اور پھر وہ ریوالو ہوتا رہا، گھومتا رہا، اور آسرے 10 کروڑ 12 کروڑ مائل دور چلا گیا سورج سے، مگر تھوڑا نزدیک آ کے سورج کے آجو بازو میں گھومنے لگ گیا. یہ ہماری پرتھوی، اور اس کو ہماری پرتھوی کی پیدائش پیر نے 3000 ملین ایئر سے زیادہ کہی. 3 ارب برس سے جاستی ہماری پرتھوی پرانی ہے. 600 برس پہلے اس صدر دن نے جب 3 ارب سے تھوڑا زیادہ ٹائم دیا پرتھوی کی ایج کا، اس وقت کسی سائنٹسٹ کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا. ابھی بولتے ہیں کہ ہاں یہ پرتھوی کی ایج 2 سے 2.5 ارب جتنی ہے. چیز نے کہا 3 ارب سے زیادہ ہے، تھوڑا ٹائم اور لگے گا، نئی ڈسکوریز کریں گے تو آ جائیں گے، اس کے اوپر آ جائیں گے. تھوڑے برس پہلے پروفیسر لیسی نے تانزانیہ کی اولڈ وائٹ گوز میں سے ایک کھوپڑی نکالی، بہت خوش ہوا، اچھی دنیا کے اندر گھمایا پھرایا، بہت اس کو پبلسٹی ملی. نیو یارک کی یونیورسٹی کے اندر اس نے تمام سائنٹسٹوں کو بلا کے اس کے لیے لیکچر دیا، اور الیکٹرو مائکروسکوپ کے ساتھ اور ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ساتھ، اور ابھی آج کل ایٹامک انرجی کے جو انہوں نے ٹیلیسکوپ یا اور دوسری اس قسم کے یہ میٹرز بنائے ہیں، انہوں نے اس کی کاربن ڈپازٹ اور لیئرز وغیرہ کی اسٹڈی کر کے کہتا ہے کہ یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور اولڈسٹ چیز ہے، اور ہماری تھیوری کو قبول کرتی ہے کہ انسان 1,00,000 برس پہلے سے یعنی 1,00,000 برس ہوئے دنیا میں ہے، اور یہ کھوپڑی 1,00,000 برس پرانی ہے. اور انہوں نے کہا 1,00,000 برس ہوئے آدمی دنیا کے اندر رہتا ہے. پیر صدر دین کی آتما ہنستی رہی، کیونکہ پیر صدر دین نے کہا تم کھوٹے ہو، آدمی کو اس دنیا میں 22.5 برس ہوئے ہیں. 2 برس کے بعد پروفیسر لیٹی اپنی عورت کو لے کے پھر ادھر آیا، اور اس نے ایک اور کھوپڑی نکالی. بڑا خوش ہوا جب اس کے اوپر اسی طرح سے ریڈیوگرافی کے ساتھ اسٹڈی کی پروفیسروں سے مل کے، تو اینتھروپولوجسٹ نے مل کے ایک اسٹیٹمنٹ باہر نکالی. یہ سب چیزیں پیپرز میں آ چکی ہوئی ہیں.
کہ ہماری بھول ہو گئی تھی، 1,00,000 برس نہیں، لیکن اس کو 10 لاکھ برس ہوئے، 1 ملین برس کی پرانی کھوپڑی ہے اور آدمی کی کھوپڑی ہے۔ صدر دین کہتے ہیں 22.5 لاکھ برس ہوئے، یہ 10 لاکھ برس تلک آئے۔ 2 برس پہلے 70 کے اندر اس نے ایک تیسری کھوپڑی نکالی اور ابھی کہتے ہیں نہیں 2 ملین برس ہوئے ہیں۔ پھر صدر دین کہتے ہیں نہیں، ابھی بھی تم پیچھے ہو، ٹھہرو، برس 2 برس 4 برس 5 برس، سائنس اس بات کے اوپر آئے گی۔ پیر نے کہا ہے 22 سے 22.5 لاکھ برس ہوئے انسان دنیا کے اندر رہتا ہے۔ آپ کو یہ چیز کوئی دھرم کی چیز میں نہیں ملے گی، کوئی جگہ نہیں، نہ بائبل میں ملے گی، نہ قرآن پاک میں ملے گی۔ چند کے قرآن پاک جو کتاب ہے وہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن اور حاضر امام یہ ایک ہی چیز ہے۔ حاضر امام کا جو فرمان ہے وہی قرآن ہے۔ رسول خدا کی حدیثوں میں بھی یہ چیز نہیں ملے گی۔ ہمارے پیروں نے کہا دنیا کے کوئی مذہب کی کتاب میں کسی بھی اسکرپچر کے اندر آپ کو ایسی سائنٹیفک چیزیں نہیں ملے گی، مگر یہ سائنس نہیں، یہ تو نیچر ہے، اور سائنس اس کو کہتے ہیں، نیچر کی باتوں کو ڈھونڈ لینے کا نام سائنس ہے۔ اس کے لیے ہمارے مذہب میں سائنس اور دھرم کلیش نہیں ہوتے۔ ہم اسماعیلی لوگ سائنس کو مذہب کا، دھرم کا ایک بھاگ مانتے ہیں، پارٹ مانتے ہیں۔ سائنٹسٹوں کے آئیڈیاز کلیش ہوتے ہیں، سائنس نہیں۔ سمجھے میری بات کو؟ ہم سائنس کو مانتے ہیں، سائنس ہمارے دھرم کا بھاگ ہے، کارن کہ سائنس کا مطلب کیا ہے؟ نیچر کی اسٹڈی کر کے نیچر کی باتوں کو سمجھنے کا نام سائنس ہے۔ تو نیچر تو ماں ہے، سائنس تو اس کا ایک چھوٹا سا بھاگ ہے۔ لیکن کلیش کہاں ہوتا ہے؟ وہ کل میں کلیش نہ ہوا۔ پروفیسر لیکی کے مغز نے جو پہلی کھوپڑی نکالی تو 1,00,000 برس کی تھی، دوسری نکالی تو 10 لاکھ برس کی تھی، تیسری نکالی تو 20 لاکھ برس کی تھی۔ دھرم کو سائنس کے ساتھ کوئی کلیش نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن سائنٹسٹوں کے جو خود کے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی دھرم کے ورودھ ہوتے ہیں۔ ایسی کھوپڑی ضرور نکلے گی، بولیں گے نکلے گی کبھی نہ کبھی۔ اس صدر دین کے کہنے سے اس دنیا کے اوپر 22.5 لاکھ برس سے آدمی رہتا ہے۔ جب یہ پرتھوی سورج میں سے نکلی 10-12 کروڑ مائل دور چلی گئی، تھوڑی سی واپس آئی اور اس نے اپنا کورس سیٹ کر لیا، گھومنے لگی، خود ریوالو بھی ہوتی رہی اور سورج کے آجو بازو گھومتی بھی رہی۔ روٹیشن اور ریوولوشن دونوں چیزیں اس کی رہیں، اور اسپیڈ کے کارن سے یہ ٹلٹ ہوتی رہی، ایسا ڈولتی رہی، اور ابھی بھی ڈول رہی ہے اور ڈولتی رہے گی۔ اس ڈولنے سے بھی ہماری پرتھوی کے اندر بڑے فائدے ہیں مخلوقات کے لیے۔ گرپی صدر دین نے کہا کہ کتنے یگ نکلے یہ پرتھوی کو ٹھنڈا ہونے میں۔ جب یہ پرتھوی ٹھنڈی ہو گئی پھر اس کے اوپر بارش ہوئی، ٹھنڈا ہونے سے کوئی جگہ اونچی ہو گئی، کوئی جگہ نیچی ہو گئی۔ بارش سے ایک جگہ لکھا ہے 40 برس تلک دن رات اوپر سے پانی گرتا رہا، 40 برس ساری دنیا کے سمندر بھر گئے، اور پرتھوی کے اوپر آج سے یعنی پھر صدر دین کے 500-600 برس نکال ڈالو یا ساتھ لے لو تو 39 لاکھ برس اور 7-7.5 ہزار اوپر 39 اور 7-7.5 ہزار برس اس دنیا کے اوپر ایک پہلا آدم پیدا ہوا، جس کو انگلش میں سائنٹسٹوں نے سپرمٹوزا کہا، فرسٹ سیل امیبا۔ یہ سنگل سیل کیسے پیدا ہوا؟ مٹی اور پانی کی مکسچر سے۔
مجھے خود یاد ہے میں جب سائنس پڑھتا تھا، یہ گون پاٹ ہے، گون پاٹ گنی بیگ، جوٹ کی گنی کیچڑ کے اندر لت پت کر کے تھوڑا سا اس کے اوپر پیشاب کر دو اور رہنے دو۔ پیشاب کیوں کرو؟ اس لیے کہ پیشاب میں بیکٹیریا ہیں، اس کو رہنے دو، بالکل ہلانا نہیں، مگر دھوپ بھی پڑتی رہے سورج کی اور اس کو سوکھنے نہیں دینا، پانی ڈالتے رہنا، گیلا رہنے دو۔ 25 دن کے بعد اس کے اندر سے کیا نکلیں گے؟ کن کھجورے نکلیں گے، ملی پیٹ، کن کھجورے نکلیں گے خود بخود۔ دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے جو حکمت رکھی، نیچر کا یہ لو ہے کہ کہیں بھی پانی اور مٹی مل جاوے اور اس کو سورج کی کرنیں بھی ملے یعنی تاپ ملے تو اس میں سے گھاس کا ایک تنخا نکل آئے گا۔ یہ گھاس کا تنخا اس سنگل سیل میں سے نکلا کہ جو زمین کے اندر پیدا ہوا۔ کہاں سے آیا کوئی نہیں جانتا، یہ خدا کی قدرت ہے۔ گھاس میں جیو ہے، گھاس میں لائف ہے۔ آج سے 65 برس پہلے ہندوستان کا سر جگدیش چندر بوس تھا، بنگالی سائنٹسٹ، اس نے دنیا کو کہا، پہلی دفعہ ڈسکور کر کے ریسرچ کر کے دنیا کو منا لیا اس بات کے لیے کہ ویجیٹیشن کے اندر جیو ہے، لائف ہے، اور وہ لائف پریمیٹیو لائف ہے، مگر لائف ہے، بیماری بھی ہوتی ہے اس لائف کو، اور ویجیٹیشن آدمیوں اور جانوروں کی طرح نیندر بھی کرتی ہے۔ 60 برس پہلے یہ بات کہی، مگر ہم کو ہمارے پیروں نے سینکڑوں برس پہلے کہا، سینکڑوں برس پہلے، 39 لاکھ برس پہلے دنیا کے اوپر پہلا آدم پیدا ہوا، اور یہ آدم 8,40,000 جدی فارمز کے بعد، 8,40,000 جدے فارمز کے بعد ایوالو ہوتے ہوتے ایک بہت بڑی مچھی بنا۔ 8,40,000 جدی شیپ اور شکل اور فارمز لینے کے بعد ٹائم کتنا لگا؟ 3,20,000 برس۔ 3,20,000 برس کے بعد 8,40,000 جدی شیپ لینے کے بعد یہ جو امیبا تھا یہ ایوالو ہوتے 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 ایک بہت بڑی مچھی بنا، اور پھر صدر دین نے اس کا نام رکھا مچھ اوتار۔ یہ جو 10 اوتار ہم اسماعیلی بولتے ہیں یہ کیپسول ہے، 10 اوتار ایک کیپسول ہے۔ ہم نے کبھی بھی ٹرائی نہیں کیا کہ اس کیپسول کو توڑ کے کھول کے اس کے اندر دیکھیں کہ کیا ہے، کبھی نہیں۔ 600 برس پہلے پھر صدر دین نے یہ جو کیپسول رکھا، ڈاروین، چارلس ڈاروین اور اس کا باپ ایڈورڈ ڈاروین، یہ دونوں ایتھسٹ تھے، انہوں نے یہ سب سے پہلے دنیا کو کہا کہ بھائی یہ دنیا کے اندر آدمی اس طرح سے نہیں ہوا کہ جیسے کرسچن لوگ یا مسلمان لوگ مانتے ہیں کہ مٹی کا ایک پتلا بنایا کسی فرشتے نے یا اللہ نے اور پھونک مار کے اس کو جیتا کر دیا جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ تو سارے دنیا کے اندر جتنی بھی یہ مچھیاں ہوئیں، اس کے بعد کیڑے مکوڑے، میملز ہوئے، اس کے بعد جانوروں میں سے نکل کے یہ چمپانزی میں، بندر میں سے نکل کے آدمی بنا، یہ ہم کو چارلس ڈاروین اور اس کے باپ ایڈورڈ ڈاروین نے کہا۔ 200 برس دونوں باپ بیٹے کو پورے نہیں ہوئے، مگر پھر صدر دین نے 600 برس پہلے ہم کو یہ کیپسول بنا کے دیا جس کو ہم 10 اوتار کہتے ہیں نا، یہ ایوولوشن کی تھیوری ہے۔
یہ ایوولوشن ہے جو سائنٹسٹ آج ڈھونڈ رہے ہیں. پھر صدر دن اس وقت اس زمانے کے اندر اگر کوئی سائنٹیفک ایکویشن یا ایسی کوئی سائنٹیفک ٹرمینالوجی یا کوئی ٹیکنیکل ورڈز رکھ جاتے تو لوگ بیچارے سمجھ نہیں سکتے تھے. پھر ان لوگوں نے ایمان کے حساب سے اس چیز کو آمین قبول کر لیا, کوئی ڈسپیوٹ نہیں کیا, کیونکہ اتنی عقل, اتنا علم, اتنی نالج, اتنی ریسرچ نہیں تھی وہ زمانے میں. 1400 برس پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو ایک آدمی کے گھر کھانے کے لیے گئے. اس نے بتیاں مشعلیں رکھی تھی, کافی تیل کی مشال جلتی تھی. رسول اللہ کے سامنے ایک پلیٹ آئی, وہ تو بہت اچھی تھی, لیکن بی بی عائشہ بیٹھی تھی. اس کے سامنے ایک پلیٹ جو آئی, مٹی کی پلیٹ, وہ زمانے میں یہ چائنا اور ایسی بیوٹیفل کراکری نہیں تھی, مٹی کی پلیٹیں تھیں. تو بی بی عائشہ کے سامنے جو پلیٹ رکھی گئی اس میں توڑ پڑی ہوئی تھی, کریک ہوا تھا. آپ نے وہ پلیٹ ہٹا دی اور کہا, اے مسلمانوں, ٹوٹے ہوئے باسن میں مت کھاؤ, اس میں کم نصیبی ہے. ٹوٹے ہوئے باسن میں کھانا کم نصیبی ہے. اگر اس وقت نبی صاحب بولتے کہ بھئی یہ ٹوٹے ہوئے باسن کے اندر جہاں یہ کریک ہے, یہاں گند اور مٹی اکٹھی ہو کے یہاں جرمز پیدا ہوتے ہیں, تو یہ جاہل عرب سمجھ نہیں سکتے. ان کو صرف یہ کہہ دیا کہ یہ کم نصیبی ہے. کم نصیبی کیا کھاؤ گے, پوائزن ہو جائے گا, بیماری ہو جائے گی, یا کوئی خراب بیماری لگے گی, یا مر جاؤ گے, یہ کم نصیبی. کم نصیبی کا شبد رکھ کے رسول نے ان کو منع کر دیا. کوئی بھی مسلمان ٹوٹے ہوئے باسن میں نہیں کھاتا. مگر آج سائنس نے کہا ہائیجینیکلی یہ تو بہت ڈینجرس ہے. ٹوٹا ہوا باسن جو کریک ہو گیا ہے وہاں جرمز بیٹھ جاتے ہیں, جو کریک ہو گیا ہے وہاں جرمز بیٹھ جاتے ہیں, اس میں کھانا کھانے سے تم لوگ بیمار پڑو گے. اور آج جس طرح سے یہ بڑے بڑے صاف کرنے والے کلینزنگ پاؤڈر اور ڈیٹرنٹس ہیں, اس زمانے کے اندر یہ نہیں تھے, صابن بھی نہیں تھا. نبی نے اتنا کہہ کے چھوڑ دیا, ٹوٹے ہوئے باسن میں کھانا کم نصیبی ہے, اس میں ساری سائنس آ گئی. اس طرح مذہب نے ہم کو بتایا. پھر شمس نے 800 برس پہلے اپنے مریدوں کو کہا, 800 برس پہلے, وہ زمانے میں نل نہیں تھے. آج جو واٹر سسٹم ہے یا اریگیشن کا سسٹم ہے, آج جو واٹر سپلائی کے انڈر گراؤنڈ پائپس جاتے ہیں, بڑے بڑے ریزروائرز ہیں, اس کے اندر بڑے بڑے فلٹرز لگے ہیں, اس کے اندر آیوڈین اور دوسری بہت سے ایسی کلورین وغیرہ جیسی دوائیں ڈال کے اس کو پیور کر لیتے ہیں, فلٹر کرتے ہیں. وہ زمانے میں تھا نہیں. بارے میں گور سے جو جل بھرے آسو انگاروں نیرنا پیجے رے. 12 برس 12 ماس لوگ کیا کرے, بارش ہوئے اس کا پانی اکٹھا کر لے رہے. بارے میگھ ورسے جو جل بھریا, تم نے جو پانی اکٹھا کر دیا اس کو بغیر گارے فلٹر کیے بغیر مت پینا. اگر بھی صدر دن ان کو, یہ پھر شمس کا گنان ہے, پھر شمس ان کو کبھی ایسا کہتے کہ بھئی اس میں جرمز ہوتے ہیں, جنتو ہوتے ہیں, بیکٹیریا ہوتے ہیں, تو یہ وہ بیچارے سیدھے سادے سائنٹیفک ایکویشن یا ٹرمز نہیں سمجھتے. مگر پیروں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کیپسولز میں, نکسلز میں, شارٹ فارمز میں, ایک ایک سینٹینس میں بڑی بڑی سائنٹیفک چیزیں رکھ دیں, اور اس طرح سے انہوں نے مذہب کے اوپر چلنے والوں کو پیورلی نیچر پہ چلایا. ہمارا مذہب سائنس کو ایکسپٹ کرتا ہے, یہ سمجھ کے کہ سائنس اٹ سیلف از پارٹ آف نیچر, اٹس اے اسٹڈی آف نیچر. تو یہ جو 10 اوتار کی تھیوری, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو تھیوری ہے, یہ ہندو مذہب ہے. ارے مومنو,
یہ ہندو مذہب نہیں، یہ اسلام ہے۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے 1950 میں بامبے میں یہ فرمان کیا کہ پیر صدر الدین نے جو 10 اوتار کی باتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، ان کو ہوشیار اچھے مشنریوں کے اوپر فرض ہے کہ جماعت کو اسلامک آئیڈیالوجی سے سمجھاوے۔ میں آپ کے سامنے وہی چیز کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسلام بھی، یعنی اسلام کا مطلب قرآن، مسلمان نہیں، مسلمان بیچارے بہت سخت تڑکے کی دھوپ میں، اتنی دھوپ ہے کہ ان کے پاس سن گوگلز نہیں ہے، اس کے لیے تیز ہونے کے کارن سے آنکھیں بند ہو گئی ہیں، یعنی علم نہیں ہے ان کے پاس، علم کا داتا نہیں رہا، گمراہ ہو چکے ہیں۔ نبی نے کہا تھا کہ علی کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی بھٹک جاؤ گے، اور انہوں نے علی کو چھوڑ دیا، بھٹک گئے۔ ہم نے علی کو نہیں چھوڑا، پکڑ رکھا، ابھی تک پکڑا ہوا ہے علی کو۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب خزانہ ہے، دنیا دین کی ہر چیز ہمارے جنانوں کے اندر موجود ہے۔ مشنری کارا روڑا نے یہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی بڑا روحانی شخص تھا اور اتنا عابد تھا کہ آخر مولا کو اس کی عبادت بند کروانی پڑی۔ صاحب نے منع کیا، کارا روڑا ابھی زیادہ عبادت مت کرو، اٹس ٹو مچ فار یو، بولو، اتنا شخص تھا وہ۔ تو اس نے لکھا ہے، گیر باولی کا ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے جو اس نے مقدمہ لکھا یعنی پریفیس لکھا، کہتا ہے کہ ہمارے سب پیروں نے 1 کروڑ شلوک لکھے ہیں، پاٹ لکھے ہیں، 1 کروڑ 10 ملین پاٹ ہمارے گنانوں کے ہیں، اتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس۔ 10 اوتار کی میں آپ کو ٹونک میں تھوڑی سیل کرا دوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا آپ کو کہ جب ہی اس پرتھوی کو تھوڑی شانتی ملی، پانی آ گیا، تو پانی اور مٹی اور سورج کا تڑکا لگنے سے اس کے اندر گھاس پیدا ہوئی۔ گھاس کے نیچے پہلا ایک سیل پیدا ہوا، سیل امیبا۔ اس امیبا کے کارن سے پانی کے کنارے کنارے گھاس ہو گئی۔ یہ جو پہلا امیبا تھا اس کو آدم کہا گیا۔ عربی زبان میں آدم کہتے ہیں پانی اور مٹی سے بنا ہوا۔ پانی مٹی کو مکس کرو تو کیا ہوتا ہے؟ مڈ۔ عربی زبان کے اندر آدم کو کہتے ہیں مٹی اور پانی سے بنا ہوا جو ہو، اس کا مطلب آدم۔ یہ پہلا آدم کہ جس میں سے گھاس نکلی۔ یہ گھاس بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، اور اس کے اندر جو نیچے امیبا یا سیلز سے وہ ملٹی پلائی ہوتے گئے، اور پانی آوے پھر واپس چلے جاوے۔ اس طرح پانی کے آنے جانے سے بہت سے سیلز پانی کے اندر چلے گئے۔ جب وہ پانی کے اندر چلے گئے تو اس کے اندر پانی کے جانور بنے، وہ ایوالو ہوتے رہے، ایک میں سے دوسرے، دوسرے میں سے تیسرے، تیسرے میں سے چوتھے۔ اس طرح سے 3,20,000 برس میں 8,40,000 جدی جدی فارمز میں، شیپ شکل میں بدلتے 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 بہت بڑی مچھی بنی۔ اتنی بڑی مچھی کہ اس مچھی کو انٹیلیجنس ہے۔ مچھی کے اندر بالکل لو فارم کی انٹیلیجنس ہے، عقل ہے، اور اس کے اندر ارادہ ہے۔ ارادہ یعنی انسٹنکٹ کہو مگر اچھا ہے۔ کوئی ایسی چیز جاوے جو اس کی فیوریبل نہیں، وہ بھاگ جائے گی یا لڑائی کرے گی۔ تو مچھی کے اندر، مچھی پہلا جانور ہے کہ جس کے اندر لو فارم کی انٹیلیجنس ہے۔ اس انٹیلیجنس کو جو آج کی سائنٹیفک نام یا ایکویشن ہے، پیر نے کیا کہا؟ پیر نے اس کو نور کے حساب میں رکھا، کیونکہ انٹیلیجنس خدا کی طرف سے ایک نوری چیز ہے، اس کو نور بنایا۔
फिर सदरुद्दीन ने उसको जोत लिखा, जोत यानी नूर, और कहा कि उस वक्त अच्छी पृथ्वी के ऊपर ऊंचे में ऊंची लाइफ की जो पोजीशन थी वो मच्छी थी, और मच्छी मौला का अवतार, यानी ये अवतार शारीरिक फॉर्म के अंदर नहीं, वो इंटेलिजेंस, वो जोत की बात करते हैं। हम इस्माइलियों ने अपने मजहब को बेस बातुन के ऊपर रखा है। हम हजर इमाम के अंदर जो जोत देखते हैं तो उसके हाथ पांव को इमाम नहीं मानते, हजर इमाम के हाथ पांव को नहीं मानते, उसमें रखी हुई जो जोत है ना उसको मानते हैं। तो मच्छी के अंदर जो जोत थी, उन तमाम लाखों करोड़ों अब्जों मच्छियों में से एक ऐसी मच्छी या एक ऐसा मच्छ था कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, यानी उसमें सबसे ज्यादा बड़ी जोत थी, वो धनी हजर इमाम का अवतार था। इस अवतार को हिंदुओं के अवतार की तरह नहीं समझना कि हिंदू इनकारनेशन कहते हैं फिजिकली, जिस तरह से क्रिश्चियन लोग फ्लैश एंड बॉडी के अंदर खुदा मानते हैं जीसस को, इस तरह हम मौलाना हजर इमाम को फ्लैश एंड बॉडी के हिसाब से खुदा नहीं मानते। ये इस्लाम के अंदर मना है। हम तो हजर इमाम की जोत को खुदा कहते हैं, और खुदा जोत है, नूर है। यही जोत और नूर उस वक्त मच्छी की फॉर्म में था। वापस 3,20,000 बरस निकले, सॉरी मैंने भूल की है, 4,32,000 बरस। 3,20,000 जो पहले भी कहा मैंने, वो पीरियड 4,32,000 बरस, 3,20,000 का नहीं, टेप हो रहा है, करेक्ट हो जाएगा, मगर 8,40,000 जुदी जुदी स्पेसीज और फॉर्म्स या स्टेजेस वो बराबर है। सेकंड कोर्स 4,32,000 बरस का फिर हुआ, और उसमें भी 8,40,000 जुदी जुदी स्टेजेस में से लाइफ इवॉल्व होती रही, प्रोग्रेस करती रही, और उसमें से काचबा बना, वो जानवर बना कि जो पानी में भी रहवे और लैंड के ऊपर भी रहवे, टॉर्टोइस, टर्टल। तो पीर ने ये जो मच्छ, काचबा, वरा यानी मैमल, जैसे कि हाथी, सिंह, ये मैमल्स की है, और इसमें से इवॉल्व होके फिर सी बना। सी जो है लायन, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैमल्स है। उसके बाद फिर ये चले आते हैं मंकीज में, मंकीज भी मैमल्स में शामिल होते हैं, और आदमी खुद भी मैमल में आता है। 4,32,000 बरस के थर्ड पीरियड के अंदर हाथी की शक्ल का, मगर जिसकी सूंड ट्रंक छोटी थी, ऐसा मैमल बना, उसको संस्कृत में वरा कहा गया। और चौथा पीरियड निकला 4,32,000 बरस का, और इसी तरह से 8,40,000 जुदी जुदी स्टेजेस में से निकल के तो लायन बना, नरसिंह, मच्छ, काचबा, वरा, नरसिंह, और उसके बाद और 4,32,000 बरस गए, और वापस वही 8,40,000 जुदी जुदी शेप में से इवॉल्व होके तो वामन बना। ये वामन वो एबोमिनल मैन है जिसको अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ नहीं सके, और इनको कोई भी सर्च या रिसर्च में अभी तक लिंक नहीं मिली। बंदर और इंसान के बीच में वामन है। ये एक किस्म का ड्वार्फ था, छोटा, ठिंगना, पिग्मी जैसा प्रिमिटिव मैन था ये। लेकिन 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 100 बरस फिर सदरुद्दीन की ये जो वामन थियरी है, ये साइंटिस्ट जरूर ढूंढेंगे एक दिन। फिर सदरुद्दीन ने कहा है वामन को आज तक 22.5 लाख बरस हुए हैं, और वो पहला आदम अबुल बशर था कि जिसको हम नबी मानते हैं। ये अगर बाइबल और तौरात, कुरान नहीं, हदीस,
इन सब को इकट्ठा करो तो साइंटिफिक डिस्कवरी से कंफ्यूजन होता है, गड़बड़ होती है कि ये पीरियड इतना किस तरह से हुआ। फिर सदरुद्दीन ने कोई गड़बड़ नहीं की, आज नहीं कल परसों, मगर साइंस इसको एक दिन जरूर ढूंढेगी। मगर फिर सदरुद्दीन सच्चे हैं। ये पहले आदम थे, आदम अबुल बशर। 1,24,000 नबी उसके बाद हुए। अगर हम हदीस की बातें, तौरात और बाइबल वगैरह की बातें मान लेवें और फिर सदरुद्दीन को छोड़ देवें तो साइंस के हिसाब से, अकल के हिसाब से गलत होता है। तौरात अल्लाह की किताब है, बाइबल भी अल्लाह की किताब है, मगर ये तौरात और बाइबल जो स्कूलों में, कॉलेजों में या बुक शॉप में बिकती और पढ़ाई जाती है, ये अल्लाह की किताब नहीं। इसको तो हजारों दफा चेंज किया गया है। जिस तरह आज पाकिस्तान की एसोसिएशन गिनानू को चेंज कर रही है, जो बातें हम इनके मुंह के ऊपर थोप रहे थे, अभी हम ऐसी धूड़ उठा के अपने मुंह पे थोप रहे हैं कि कल का कोई रिसर्च करने वाला, कोई ऐसा फिलोसोफर वगैरह जब ही खड़ा होएगा और आज हमारे गिनानू जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, फिर ये इस्लाम शाह की जगह करीम शाह और स्वामी की जगह हम मौला लगा रहे हैं और बहुत सी चीजें हम चेंज कर रहे हैं, तो 150 बरस के बाद कहा जाएगा कि ये गिनान तो किसी भगत ने लिखे थे, किसी हुसैन भाई ने लिखे थे, किसी अबू अली ने लिखे थे, कासिम अली ने लिखे थे। ऐसा पीरों की बात बीच में से निकल जाएगी और वही पॉल्यूशन हो जाएगा कि जिस तरह से तौरात, जबूर और अंजील के साथ हुआ है। इस बात के लिए लड़त चल रही है और इंशाल्लाह हमारे गिनानों का हाल ये नहीं होगा। हम जो कि ऐसा कर रहे हैं, अपने पांव पे कुहाड़ी मार रहे हैं, अपनी नाक खुद ही काट रहे हैं, लेकिन मौला शायद इसमें मलम पट्टी कर डाले। पीर सदरुद्दीन सच्चे हैं। ये पहला आदम एक दिन एक वांदरी जो ऊंच फॉर्म की, यानी चिंपांजी, गोरिल्ला से चिंपांजी ऊंचा है, चिंपांजी में हायर फॉर्म की इंटेलिजेंस है, गोरिल्ला में नहीं, गोरिल्ला बुद्धू है, मगर चिंपांजी और इससे भी ऊंचा वामन अवतार होने से पहले एक दिन उस वक्त जो फीमेल वांदरी या चिंपांजी थी, उसको जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा वामन था। आदम की पैदाइश, बर्थ का मैं जिक्र करता हूँ। उसको बच्चा हुआ। जब ही बच्चा हुआ तो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बोलना शुरू किया, जिस तरह हम आज बोल रहे हैं। चिंपांजी बोलता नहीं, बंदर बोलता नहीं, लेकिन उसको खुदा ने वाचा दी। ये खुदा की कुदरत, वाचा दी, और वो मेल था। फिर कुछ बरस के बाद उसकी दादी पसली में से वापस एक और बच्चा हुआ, उसको भी वाचा हुई, और ये फीमेल थी। ये आदम और हवा थे। जो लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है उनको मालूम है कि हर एक औरत के पेट में 2 ओवरीज हैं, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की। राइट साइड का जो हमल होता है वो लड़का होता है, लेफ्ट साइड का जो बच्चा होता है वो लड़की होती है। ये चीज मौला अली ने सिखाई है। नहजुल बलागा के अंदर इस चीज का जिक्र है। आज साइंटिस्टों को ये डिस्कवरी मालूम हुई, लेकिन मौला ने हमको 1400 साल पहले कहा, रसूलुल्लाह की हदीसों के अंदर भी है कि राइट साइड में जो बच्चा रहता है वो लड़का होता है, लेफ्ट साइड में होता है वो लड़की होती है। और ये बात हदीसों या शास्त्र के अंदर कि आदम की डाबी पसली में से हवा पैदा की, तो ये डाबी पसली में से ऐसा ही ऑटोमेटिकली गिर नहीं गई। डाबी पसली का मतलब लेफ्ट साइड की ओवरी।
یہ آدم اور حوا تھے جن کو خدا نے واچا دی، بولنا سکھایا. ابھی بھی بہت سے بچے ریٹارڈ پیدا ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بایولوجیکلی خراب ہوتے ہیں. اور ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو 3-4 برس کے اندر اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ایسا پتہ لگے کہ جیسے 8-10 برس کا بچہ ہے. یہ خدا کی بخشش ہے. اس طرح آدم کو خدا تعالیٰ نے واچا دی کہ آپ قرآن پڑھو تو جو میں آپ کو پیروں کے کہنے سے کہہ رہا ہوں یہ قرآن کے ساتھ ٹیلی ہوتا ہے اور آج سائنس مانتی ہے. یہ پہلا آدم ہوا جو 22.5 لاکھ برس پہلے ہوا. اچھا تو یہ آدم کہاں ہوئے؟ یہ آدم علیہ السلام ایسٹ میں، نارتھ ایسٹ سائڈ میں ہوئے، پورو دشا میں، پورو یعنی ایسٹ. اور یہ جو ایسٹ کا علاقہ جس کو آج ہم جاپان، کوریا، منچوریا اور منگولیا، یہ علاقہ جو ہے یہاں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. انسانیت یہاں سے چلی اور مچ کچ کدھر ہوئے؟ یہ نارتھ میں ہوئے، سائبیریا اور نارتھ پول کے بازو میں ہوئے. یہاں سے آدم مائگریٹ ہوتے ہوتے نیچے اترے اور سیلون میں آ کے انہوں نے قیام کیا اور بچوں کے ساتھ اما ہوا ادھر سے نکل کے جدہ میں آ کے ٹھہری اور جدہ یہاں آ کے اما ہوا نے وفات پائی، جو کہ حضرت آدم اور اما ہوا دونوں جدہ میں ملے. یہ آدم، اس طرح سے یہ ایوولوشن ہوئی. لیکن جس طرح یہ ملے، پیر صدر دین کے کہنے سے وہ آدم کہ جو ابو البشر تھے وہ آدم اور 7,000 برس پہلے کے آدم یعنی بدھا اوتار کے بعد کے آدم، ان آدم میں فرق ہے. ہم کو پیر نے کہا ہے کہ 8 کروڑ آدم ہوئے ہیں. 8 کروڑ مینز 80 ملین. 8 کروڑ آدم ہوئے ہیں اور یہ ایوولوشن کی تھیوری کے سٹیجز ہیں. مگر 84 لاکھ جدی جدی اسپیسیز میں سے نکل کے آج 39 لاکھ برس ہوئے ہیں لائف کو دنیا کے اوپر. اور اس کے اینڈ کے لیے پیر نے کہا کہ 4.25 لاکھ برس قیامت کو باقی ہیں. اس کے لیے قیامت آنے میں 4.25 لاکھ برس باقی ہیں. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ کل پرسوں آئے گی. یہ ہماری گنانوں کے اندر سے سرشٹی رچنا کی یعنی کریشن کی تھیوری میں بہت ڈیٹیلز نہیں لے سکتا. کبھی کالج میں سکھانا پڑے تو میں مائنیوٹ سائنٹیفک ڈیٹیلز میں جاؤں، یہاں اس کی ضرورت نہیں. اس طرح سے دینداروں کریشن اس کی اتپتی ہوئی. آج کا لیکچر میں یہاں بند کرتا ہوں اور انشاءاللہ کل پھر اس کے آگے چلیں گے. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے، نیک مرادیں پوری کرے، علم و حکمت دے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، دین دنیا میں سکھی آباد رکھے.